अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बज़्म कायम यूट्यूब और मेरा फेसबुक चैनल और मैं हूं अब्दुल अज़ीज़ कैम। दोस्तों, ख़ुदकशी का रुझान हमारे माशरे में गुज़श्ता कई सालों से हर आने वाले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और ये तनासुब वैसे तो मर्द ख़वातीन और हर उम्र के लोग जो है ख़ुदकशी कर रहे हैं, लेकिन निस्बतन अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो ये तनासुब जो है 18 से 25 साल तक की उम्र के नौजवानों में ज़्यादा पाया जाता है, जिनमें हर तबका के लोग शामिल हैं। चाहे वो कोई मज़दूर है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, चाहे वो किसी और पेशे से मुंसलिक है, चाहे वो कोई शायर है, तो लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। वैसे तो हर वो चीज़ या हर वो एहसास, हर वो बेबसी, हर वो बेकसी, हर वो सब्र जो किसी भी हसास इंसान की क़ुव्वत बर्दाश्त से बालातर हो जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में हर बेकसी या हर उस एहसास की जिसकी इंतहा और हद इतदाल को छू जाए तो वो बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसमें सब्र जो है, सब्र एक तो सब्र की भी दो किस्में हैं। एक होता है बेबसी का सब्र और एक होता है ख़ुद पर लागू किया जाने वाला सब्र। यानी बेबसी का सब्र वो होता है जिससे इंसान के ऊपर ज़िंदगी की ज़रूरियात का पूरा करना तंग हो जाए और उसे उस बेबसी पर सब्र करना पड़े। और दूसरा वो सब्र होता है कि इंसान की ज़रूरियात और ख्वाहिशात भी पूरी हैं और फिर कोई ऐसी ख्वाहिशात जिसको पूरा करने की तगदो में वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो रहा, तो उस पर वो सब्र कर लेता है। आज की हमारी वीडियो ख़ुदकशी की वजूहात और इसके रोकथाम के इक़दामात के लिए बहसीयत एक ख़ानदान के फ़र्द होने के नाते और एक माशरे के अच्छे शहरी होने के नाते हम अपना इस ख़ुदकशी जैसे मर्ज़ को, मैं फ़ेल नहीं कहूँगा, मज़हब से टकराव नहीं करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे मज़हब ने ख़ुदकशी को हराम करार दिया है, लेकिन चूँकि आज के हम साइंस के दौर में सांस ले रहे हैं तो हर चीज़ के दोनों रुखों को, दोनों पहलुओं को देखना पड़ता है। तो हमारे माशरे में स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है बढ़ रहा है आए दिन। वजूहात कुछ भी हों, ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों और वालदैन, औलाद और वालदैन और बच्चों के दरमियान बाहमी रब्त का, यानी बाहमी अच्छे रब्त का ना होना बच्चे को एक तो तन्हा करता है, दूसरा ज़िद्दी बना देता है, तीसरा बच्चे को ये लगता है कि उससे कोई समझ ही नहीं रहा, उसकी बात कोई समझना चाहता ही नहीं है। तो एक वजह ये हो सकती है। उसके बाद अगर कोई ज़ी शऊर शख्स जब ये देखे कि एक घर में रहते हुए 5, 7 या 8 लोग हैं और वो ख़ुद को तन्हा होने लगे, वो ख़ुद को ये महसूस करने लगे कि उसे ज़िम्मेदार नहीं समझा जा रहा या उसकी हर अच्छी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है या हर अच्छी बुरी बात को जो है मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ये चीज़ जो है डीमोरल करती है, हौसला पस्त करती है आपके बच्चे का। और इस हौसले की पस्तगी जो है फिर अंदोनाक किस्म की सोचों और नफ्सियाती मसाइल का शिकार करती है और बच्चा ये समझने लगता है, नौजवान, के बस ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल हो चुकी या ज़िंदगी का पर्चा, ज़िंदगी का इम्तिहान लेने वाले को वापस कर देना चाहिए। इसी तरह एक वजह ये भी है कि आजकल की परवान चलने वाली मोहब्बतें, एक दूसरे को वफ़ादार साबित करना बहुत मुश्किल होने के साथ साथ जो है हमारे नौजवान तबके के जज्बात की शिद्दत को बढ़ा रहा है
اور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پارٹنر چنا ہے، اپنا لور چنا ہے، میں اوپنلی بات کروں گا، اور آپ چیٹس کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، کالیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور باتوں میں کیونکہ یہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ وفادار ثابت کروانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو یہ مرض تو بن چکا ہوتا ہے محبت نام کا، جب اس میں اعتدال کا راستے جو ہیں اعتدال سے بڑھ جائیں، حد سے بڑھ جائے، تو حد سے بڑی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ مرض بنتی ہے۔ تو جب پھر کوئی آپ کے اعتبار کرنے کے باوجود جب کوئی کسی کو چھوڑ جاتا ہے تو اس کا ریئیکٹ جو ہے وہ ایسی اقدامات پر کچھ لوگوں کو مجبور کرتا ہے۔ اسی طرح آج بات قسم سے ادب جو ہے، ادب بھی یاسیت، مجبوری اور کیا کہتے ہیں انتہائی ناگزیر حالات میں ہی پروان چڑھتا ہے۔ ادب کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ ادب لکھنے والا چاہے وہ شاعر ہے یا نثر نگار ہے، تو وہ جب تک حالات کی چکی میں پسے گا نہیں تو ایک تخلیقی کیا کہتے ہیں ادب جو ہے وہ پروان نہیں چڑھتا۔ تو ہمارے لکھنے والے شعراء حضرات، جس میں میں خود بھی شامل ہوں، میں بھی اپنے حالات کو یاسیت کی انتہا تک لے جاتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں بہرحال میں نے ایک اپنا شعر کہا تھا کہ ان کے آگے نہ ہاتھ پھیلاتے، ان کے آگے نہ ہاتھ پھیلاتے، اس سے اچھا تھا مر گئے ہوتے، خودکشی اگر حلال ہوتی تو ہم تو خوش ہو کے کر گئے ہوتے۔ یعنی حالات جتنے بھی تلخ آ جائیں، حالات جتنے بھی شدید آ جائیں، آپ کو کبھی بھی خود سوزی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ بے شک آپ کا مائنڈ اس بات پہ کو بار بار آپ کو ٹچر کر رہا ہے کہ مزید آپ کو نہیں جینا چاہیے، آپ مسلسل ناکام ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی آپ کو فضول لگنے لگی ہے، لیکن اگر آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ایک چیز جو ہے آپ کو اس اقدام سے روکے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز بھی اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو اور ہمارے معاشرے کو سکھانا بہرحال ضروری ہے۔ اسی طرح جب یہ سٹریس اور ڈپریشن جو ہے، چاہے اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، وہ ناکام ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح اور لوگ بچے جو ہیں سوال کرتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر علم کی بہتات ہے، ایک ذہن میں ہزاروں قسم کے علوم چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے نوجوان طبقہ جب سوال کرتا ہے تو ان کا جواب دیے بغیر کچھ سوالوں کا روک دیا جاتا ہے، ان سے کنیکٹ نہیں رکھا جاتا۔ خاص طور پر وہ ایسے مطلب سوالات ہوتے ہیں جو کہ شریعت اور روایات یا شریعت اور سائنس یا اسلام اور سائنس خاص طور پہ ان چیزوں سے مکمل ٹکراؤ رکھتے ہیں، تو ان کا بچوں کا جو ابہام پیدا ہوتا ہے، ہم کلیئر کرنے کی بجائے ایک تو بچوں کو جھڑک دیتے ہیں یا بچوں پر فل سٹاپ لگا دیتے ہیں کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، بستاں ہو جاتا ہے، گستاخ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، تو وہ بچے جو ہے ہمارے مطمئن نہیں ہو پاتے، اور پھر عجیب و غریب قسم کی سوچیں ان میں پروان چڑھتی ہیں۔ جب ان بچوں ان سوالوں کے جواب نہیں مل رہے ہوتے تو وہ ایک مزید ڈپریس مائنڈ بلڈ اپ ہوتا ہے ان کے اندر، اور بچے جو ہے مطلب وہ بے سوز سمجھتے ہیں، زندگی کو بیکار سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس صورت کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ اپنے ساتھی کا، اپنے بچے کا، اپنے دوست کا، اپنے کلاس فیلو کا، اپنے روم میٹ کا، اپنے ساتھ کام کرنے والے مزدور کا، اپنے ساتھ کام کرنے والے سٹاف کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے، اور جب آپ محسوس کریں کہ وہ بھیڑ میں خود کو تنہا پاتا ہے، یعنی اس کے محفل تو ہے لیکن وہ تنہا ہے، وہ کیا لکھتا ہے، کیا بولتا ہے، اس کی کیا سوچ ہے، دین کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، طرز معاشرت کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، جدت اور ترقی کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، تو جب آپ محسوس کریں کہ وہ تھوڑا سا اعتدال سے بڑھ گیا ہے کسی بھی چیز میں، چاہے وہ علم ہی کیوں نہ ہو، علم کے بھی بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، علم متکبر بھی بناتا ہے، علم خود پسند بھی بناتا ہے، علم مغرور بھی بناتا ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے مطلب خاص طور پر یہ چیز ادباء اور علماء میں دیکھی گئی ہے، یا زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں دیکھی گئی ہے کہ جنہیں اپنے علم کا اتنا مان ہوتا ہے کہ وہ ہی اپنی بات حتمی سمجھتے ہیں۔ ہماری کوئی بات حتمی نہیں ہوتی، یقیناً ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور اس رب کریم نے، اس کائنات کے خالق نے نہ جانے کتنے علوم پیدا کیے ہیں جس پر مکمل دسترس رکھنے کا کوئی بھی دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ علم حاصل کرنے اور تحقیق کا علم جاری و ساری ہے، اور
قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ لیکن یہ کچھ خود پسندی کے جو مرض ہے، خود پسندی کے جو جراثیم ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پنپ جاتے ہیں، اور اس کی منہ بولتا ثبوت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اسلام امن اور خوشحالی کا مذہب ہو کر جو ہے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم تقسیم ہوئے ہیں۔ تو تقسیم ہمیں کس نے کیا ہے؟ ہر بدقسمتی سے ان علماء نے جنہیں غرور تھا، تکبر تھا اپنے علم پر، اور انہوں نے اپنے علم اور تحقیق کے بدولت اختلافات کے اختلاف جو ہے وہ نفاق کی صورت میں بدلے۔ اور آج ہم یقین کیجئے کہ اگر زبان کے اظہار کے طور پر الگ نہیں بھی ہیں تو ہمارے دل جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے بہت میل رکھتے ہیں، جس کا گاہے گاہے واقعات سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ایک علم کے نقصانات میں آتی ہے چیز، جب اعتدال سے کوئی چیز بڑھ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں اپنے ماحول اور اپنے آس پاس کے ان بتائے گئے لوگوں کے ساتھ رابط قائم کرنے کی، دکھ بانٹنے کی، تکلیف بانٹنے کی، درد بانٹنے کی، بھوک بانٹنے کی، پیار بانٹنے کی، اور وہ عملی طور پر صرف زبان سے نہیں۔ مطلب آپ جو کچھ بہتر کر سکتے ہیں، جس کسی کو تکلیف میں محسوس کرتے ہیں اس کا تکلیف دور کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ بدقسمتی سے خودکشی کے پیچھے بھی ایک قاتل ہوتا ہے، اور وہ قاتل وہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان جو اس درجے تک پہنچا ہے۔ تو جب تک ڈپریشن، سٹریس کی وجہ دور نہ ہو تب ہی یہ مرض نفسیاتی مرض بنتا ہے۔ جب تک اس کی وجہ کا تدارک نہ ہو، نیند کی گولیوں سے یا سائیکائٹرسٹ کی مطلب ٹاک سے یا سائیکائٹرسٹ کی یا ماہر نفسیات کی کاؤنسلنگ سے بھی یہ چیزیں درست نہیں ہوتی۔ جب تک کوشش کی جائے اور آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ وکٹم، یہ اس مرض میں مبتلا لوگوں کو جو ہے جب تک پیار سے گائیڈ نہ کیا جائے، انہیں سمجھا نہ جائے، انہیں اعتماد نہ دیا جائے، انہیں بھروسہ نہ دیا جائے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ لوگ خودکشی نہ بھی کریں تو وہ ایک ہوتا ہے نا مکمل پاگل، تو مکمل پاگل کی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جگہ ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نیم پاگل۔ نیم پاگل کون بناتے ہیں ان لوگوں کو؟ ہم ہی بناتے ہیں۔ ہم عدم توجہ نہیں دے کر، نیم پاگل کی تو نہ گھر میں جگہ ہوتی ہے نہ اسپتال میں جگہ ہوتی ہے۔ نیم پاگل لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ خواتین ہوں یا حضرات ہوں، ان کے ساتھ گزارنا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا پڑے گا، ہمیں ان کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں ان کو اعتماد دینا پڑے گا۔ وہ ہمارے ہیں، وہ جو ہیں جیسا ہے ہمیں انہیں قبول کرنا پڑے گا کچھ دیر کے لیے۔ یقین کریں کہ یہ پیار جو ہے نا، یہ محبت جو ہے ایسے لوگوں کو بہت جلد بدل دیتی ہے۔ ان کے ساتھ جب تک رویہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے، جب تک ہم رویہ بہتر نہیں رکھیں گے۔ ایک انسان بار بار ہار رہا ہے، ٹرائی کرتا ہے ہار جاتا ہے، ٹرائی کرتا ہے ہار جاتا ہے، اور ہم اسے اس کے ہارنے کا تانا دیتے ہیں۔ ایک طالب علم بار بار پڑھتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، ہم اسے فیلئر کا تانا دیتے ہیں۔ ایک کاروباری شخص بار بار کاروبار کرتا ہے اور کاروبار میں فیل ہو جاتا ہے، ہم اسے فیلئر کا تانا دینے، بے وقوف کہتے ہیں، کم عقل کہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں اور طنز ڈالتے ہیں اس کے اوپر۔ تو وہ مایوس ہوتا ہے، وہ اس کا حوصلہ پست ہوتا ہے، اور وہ مزید سٹریس اور ڈپریشن کا مریض ہوتے ہوئے جو ہے سوچنے لگ جاتا ہے خودکشی کے بارے اور اپنی خود اذیتی کے بارے اور جان لینے کے بارے۔ تو فیلئر لوگ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں فیلئر ہوں بدقسمتی سے، اور مطلب وہ اہل علم لوگ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارے نوجوان محبت کرنے والے بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں تمام چیزوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، صرف کچھ پوائنٹس جو تھے وہ بتانے تھے، اور اس کا میں دوسرا حصہ پھر جو ہے ڈالوں گا خودکشی کے اوپر بات کرنے کی، تاکہ ہم مکمل طور پر ایک دفعہ اس کے اوپر بات کریں۔ کوشش کریں اپنے معاشرے کے حساس لوگوں کو سمجھنے کی، اپنے معاشرے کے حساس لوگوں کو ٹائم دینے کی، اپنے معاشرے کے حساس لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کی، اپنے معاشرے کے حساس بہن بھائیوں کو، عزیز دوستوں کو، طالب علموں کو، ساتھ کام کرنے والے جاب کے ساتھیوں کو، کاروبار کرنے والے ساتھیوں کو، ان خاص طور پر ان فیلئرز کو جو بدقسمتی سے محنت کے بعد بار بار فیل ہو رہے ہیں، ان کا حوصلہ پست کریں، ان کا دماغ جو ہے بدل کرنے کے لیے ان کو حوصلہ دیں، ان کو نہ صرف زبانی کلامی حوصلہ دیں بلکہ انہیں عملی حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں بتائیں کہ یار آپ بہت قیمتی ہیں، انہیں احساس دلائیں ذمہ داری کا، آپ ذمہ دار ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ آج نہیں تو کل کر لیں گے، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آج بے وفائی ہوگی تو کل یقیناً آپ کا بہترین کف آپ کو ڈھونڈتا ہوا آپ کے ساتھ ملے گا، کوئی آپ کا وفادار ضرور ہوگا۔ تو آپ اس طرح کی چیزیں جو ہے اسے حوصلہ دینے میں اور
اس کی دلچسپی کے امور میں اسے کامیابی دینے کے لیے اس کی جتنی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں گے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں کم سے کم تر ہوتی جائیں گی۔ چکر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک تو بہت زیادہ آبادی تعلیم یافتہ نہیں ہے، دوسرا ان بنیادوں پر تعلیم اور تربیت نہیں کی جاتی جس چیز کی معاشرے کو ہمیں ضرورت ہوتی ہے، یعنی میری مراد یہ ہے کہ رویوں پر تعلیم و تربیت نہیں دی جا رہی ہے کہ رویوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے، انا، ایگو، حسد، بغض، اناد، ان چیزوں کو ختم کیسے کرنا ہے اور ان کی جگہ محبت، رواداری، امن، سکون اور پیار کو کیسے لانا ہے، ان چیزوں پر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ سبجیکٹ جو تعلیمی سبجیکٹ ہیں، جو کیا کہتے ہیں، جو بچوں کو سکول کا سلیبس ہے، اس کے علاوہ ایک استاد کی، ایک ٹیچر کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے رویوں کے اوپر بات کرے، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ رویے، بچوں کے رویے کی بات ہو، چاہے وہ استاد شاگرد کے ساتھ رویوں کی بات ہو، چاہے وہ باہمی دوستوں کے ساتھ رویوں کی بات ہو، تو رویوں کی بات ہم گھر سے اپنے بچوں کو سکھانا شروع کریں اور اس کے اوپر اتنا کام کریں کہ ہمارے بچے جو ہے برداشت کرنا سیکھ جائیں حالات کو، اور ہر حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا سیکھ جائیں، ہم تنہا نہ ہونے دیں کسی کو، خاص طور پر ناکامیوں کی وجہ سے تنہا نہ ہونے دیں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی اور ہم ان موضوعات پر مزید کھل کے بات کریں گے۔ ہمارا مقصد، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم معاشرے کے حساس لوگوں کو، حساس معاملات کو بحیثیت فرد، مجھ سے لے کر جہاں جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، ہم اپنے اس پاکستان کے پیارے معاشرے کو امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنانے میں ہر فیلڈ میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔